बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज साहब और सईद बलोच साहब। आज पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में इस वक्त वावेला मचा हुआ है कि कासिम खान की एक जाली वीडियो पर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात जो विफाक में बैठे हैं या पंजाब में बैठे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, जांचना किसने है, परखना किसने है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारा इस वक्त मजाक उड़ा रहा है। हालांकि चंद घंटे पहले ही पूरी दुनिया में हम ये लुटियां डाल रहे थे कि खारजा पॉलिसी के महाज पर पाकिस्तान ने दुनिया में बड़ा बुलंद मकाम हासिल कर लिया। उसी मुल्क के अंदर जब वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब जैसे हों, जब वजीर इत्तलात जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा जैसे हों, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त कासिम खान के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और इनका मजाक उड़ा रहा है, ऐसा बनता है या इंटरनेशनल मीडिया गलत है इस वक्त? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। हमने आज सुबह भी इसको ज़रा जायज़ा लिया जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई है और उसके बाद जो ट्वीट्स मुख्तलिफ सामने आए हैं, बिलखसूस उन लोगों की जानिब से जो हुकूमत के पहले तो करीब थे, बाद अज़ां हमने देखा कि हुकूमत भी इस बैंड वैगन पर सवार हो गई। उसने भी, अब जैसा कि आप बता रहे हैं, वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और एक मरतबा फिर वो IMF का राग अलापना शुरू कर दिया कि उनकी जब हुकूमत थी PTI की, उन्होंने एक ख़त लिखा और आज उनके साहबजादे जो हैं वो GSP स्टेटस जो है उसके अगेंस्ट, हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग वज़ीर इत्तलात, मुझे हैरानगी इस बात पर हुई है। देखें, हम लोग इस सब में फ़रीक नहीं है ना। एक फ़रीक ने लंदन में या वहाँ पर बैठकर जेनेवा में बैठकर गुफ्तगू की है, दूसरा फ़रीक है यहाँ पे हुकूमत। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई इस शख्स ने फ़लाँ बात की है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ऑब्वियसली उनको वो नैरेटिव शायद सूट करता हो, लेकिन फिर हमने देखा कि उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया। बहुत से लोगों ने उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। इवन दो मैंने देखा कि कासिम खान जो है उन्होंने ग्रोक की भी मदद ले ली और ग्रोक को भी एक मौके पर कहा कि भाई जरा वाज़ेह कर दें मैंने वहां पर क्या कहा, और ग्रोक का ट्वीट आपने देख लिया जो ग्रोक की जानिब से कासिम खान ने खुद तफसीली ट्वीट किया। बाद इस सब में मैं ये देख रहा हूँ, अब रीमा उमर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट भी हैं और जो कानून को भी समझते हैं, उन सब ने भी इस चीज़ को वाज़ेह किया और बार बार ये कहा गया कि भाई वो क्लिप तो हमें दिखा दें जहां पर उन्होंने ऐसी बात की है, क्योंकि मोस्टली जो क्लिप्स चल रहे हैं ना उनमें बात जो की जा रही है वो मुख्तलिफ है और जो कैप्शंस हैं वो मुख्तलिफ है। बाद अज़ां ये मालूम हुआ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं की गई। हत्ता कि यहाँ तक मैंने देखा कि जो जुल्फी बुखारी साहब जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने उनसे पहले वहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू में ये कहा, और उनका वीडियो क्लिप मैंने खुद सुना है, ऑडियो क्लिप, उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो GSP+ स्टेटस है अगर वो मनसूख किया गया तो आम शहरी मुतासर होगा। ये हम हरगिज नहीं चाहते। कासिम खान ने भी यही बात कासिम खान साहब ने भी कहे। इस सब के बावजूद जब एक क्लैरिटी आ गई ओवर द सोशल मीडिया, एक बिल्कुल क्लैरिटी, अब अगर मुझ तक एक चीज पहुंच गई है तो आम शहरी तक पहुंच चुकी है जी, ठीक है। हमारे वजीर इत्तलात जिनका पोर्टफोलियो है इत्तलात और नशरियात, वो इस कदर बेइत्तला हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई असल बात क्या है। अगर मालूम नहीं है अब सारी साफ्ती कम्युनिटी चाहिए कि उन पर पैरा शुरू कर दे। देखिए, बात यह है, यहाँ पर फिर इंटेंशन आ जाती है ना। हम अक्सर यहाँ पर अदालती जुबान में कहते हैं कि मेलाफाइडी इंटेंशन बेस्ड फलां जगह चीज आई, तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप अगर गौर करें तो उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं की, वो घुमा फिरा कर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था डायरेक्टली कि उन्होंने ऐसी बात वहां पर नहीं की, लेकिन वो उसको एक नॉन इशू को जानबूझकर इशू बना रहे हैं। लेकिन ये बात आपने दुरुस्त की कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या तस्वीर दुनिया देख रही है। जी, इंटरनेशनल मीडिया बोर्ड क्या कर, एक जानिब हम एज अ मीडिएटर, एज अ फैसिलिटेटर, ये अलग बहस है, इसके ऊपर अपने आप को मनवा रहे हैं दुनिया में, लेकिन दूसरी जानिब फिर हम अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को बजाय इसके कि हम कंट्रोल करें या कम से कम ये कोशिश करें कि ये जो दबी हुई सूरत हाल है इसको दबा ही रहने दें, इसको जरा ऊपर ना आने दें। आप आज ही गिरफ्तारियां भी आपने करनी, हुकूमत बार बार खुद फेक न्यूज़ देती है। आलमी सतह पर एक इशू डिस्कस हो रहा है, आलमी सतह पर एक इशू डिस्कस हो रहा है, और जहां पर आलमी मीडिया मौजूद था उन्होंने उसको रिपोर्ट किया है। आप एक तीसरी जगह पर बैठकर एक इशू, नॉन इशू को इशू बनाकर पेश कर रहे हैं और गैर मुतल्लका चीजों को वहां पर पब्लिकली आप पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। तो फिर आपकी इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से हुकूमत में? देखिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये कहूंगा माजरत के साथ, हम इसको अगर थोड़ा सा संजीदगी के साथ लें तो ये फ्रस्ट्रेशन, सही, ये डेस्परेशन है। और कासिम खान को मैं समझता हूं कि आज उनके अगर ट्विटर के ऊपर 2 लाख से कम फॉलोअर्स हैं
تو یہ جو حکومتی بلنڈر ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے گا اس کا رزلٹ بھی آگے دیکھتے ہیں کیا بنے گا، کیونکہ حکومت نے جتنی پروفائلنگ ان کی کی ہے وہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ سعید بلوچ صاحب آپ سے سوال، کیا اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے یا وطن سے باہر چلے گئے تھے تو ان کی اولاد اپنے والد کے لیے درد محسوس نہیں کرتی تھی؟ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی انٹرنیشنل فورم استعمال نہیں کیا؟ اگر قاسم خان جب یہاں پر عدالتیں ان کی بات، ان کے والد کا کیس نہیں سن رہی، جب حکومت سننے سے آ رہی ہے، جب ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، تو کون ان کا یہ کیس پیش کرے گا اگر انہوں نے انٹرنیشنل فورم استعمال کرنا شروع کر دی ہیں؟ تو اس سے پہلے کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ قاسم اور سلیمان کی گزشتہ روز نا ایک تصویر آئی تھی جس کے بارے میں کہا گیا حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ یہ عارف اجاکیہ نام کے کوئی شخص ہیں اور یہ انتہائی اینٹی پاکستان بی ایل اے کے ہیں اور اینٹی پاکستان سے فنڈنگ، ہاں، اور یہ بھارت کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہے، اور ان کے ساتھ قاسم اور سلیمان کی تصویر آنا یہ انتہائی غیر معمولی ہے اور یہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش کی ایک کوشش ہے۔ تو اس پر پھر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر جو محب اللہ احمد صاحب تھے، جی افغانستان کے سابق سفیر تھے پاکستان کے لیے، انہوں نے عام انتخابات 2018 سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 18 یا 24 سے پہلے نے ایک روز پہلے انہوں نے ملاقات کھائے تھے، لندن میں تھے، جی، تو وہاں پر نا انہوں نے وہ 19 میں گئے تھے، 19 میں بہرحال کوئی موقع تھا اس طرح 19 کا، نومبر 2019 کو گئے تھے۔ ہاں، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اگلے روز غالباً نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم تحریک کا وہ پہلا جلسے کے اندر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گجرانوالہ والی، تو اس سے ان کو پھر لوگوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں، یہ جس شخص نے پاکستان کو چکلا کہا تھا، اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، تو ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں، اور اس کے اگلے دن نواز شریف صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور ابھی بھی وہ عارف اجاکیہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس کمرے میں، جس حال میں قاسم اور سلیمان نے بیٹھ کر اپنے والد کا مقدمہ پیش کیا ہے، پرویز مشرف دور میں نواز شریف صاحب کے جو بیٹے تھے حسن اور حسین، وہ اسی حال میں آئے تھے، اسی جگہ بیٹھ کر انہوں نے بھی اپنے والد کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور اس وقت میں بھی اسی حال کے اندر موجود تھا جہاں آج میں قاسم اور سلیمان کے ساتھ موجود تھا۔ تو جو کچھ ماضی میں آپ کر چکے ہیں، اگر وہی چیز آپ کا مخالف آج کر رہا ہے تو پھر آپ کی باری درست اور آج غلط کیسے ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹویٹ، کوئی نہ کوئی بیان ایسا موجود ہوتا ہے جو ہمارے سیاستدانوں کا کہیں جا کے آگے مستقبل خود میں کر کے دوسرے کے لیے وہ، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے وہ وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ آج حکومت نے جو بلنڈر کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ قاسم کی ایک پروفائلنگ کر دی گئی ہے؟ حکومت نے خود ہی ان کی واپسی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دی ہے۔ دیکھیں یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاسم خان وہ اب دیکھیں ایک پروفائلنگ ہوتی ہے جو یہاں پر کی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ کی، ایک پروفائلنگ جس پر اربوں روپے لگ چکے ہیں، جو بلاول بھٹو صاحب کی جاتی جی، ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت مونس الہی صاحب کی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر جو نیپوٹزم ہے اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تصویر، موروثیت بہت زیادہ، بالکل۔ وہاں پر جو قاسم ہے ان کا کیس بالکل مختلف ہے، ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے سب بین الاقوامی اسٹیج کے اوپر، اور وہ جس لیول کے اوپر وہاں پر جا کر بات کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک غیر سیاسی ہیں، ابھی تک غیر سیاسی ہیں، اور وہ خود بول کر کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں۔ یہ تو ہمیں اندازہ ہوگا آگے چل کر کہ وہ کب تک غیر سیاسی رہتے ہیں۔ جی، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے یہ جو ہماری حکومت ہے جس قدر ان کی پروفائلنگ کر رہی ہے، آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی معلوم نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ کے اگلے وزیر اعظم بن کر پاکستان میں تشریف آور ہو جائیں، کیونکہ ہماری حکومت شاید یہ چاہتی ہے۔ صحیح، کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانا ہماری حکومت کا ایک خاص ہے نا، انہوں نے ایک غیر سیاسی شخص کو بھی اس قدر جیسے علیمہ خان کی پروفائلنگ کر دی۔ بالکل، دیکھیں نا، اب قاسم خان کو کل تک کوئی دنیا میں شاید لوگ نہ جانتے ہوں، ٹھیک ہے، اس لیول پہ ان کے والد کی حیثیت سے، والد کے توسط سے لوگ ان کو جانتے ہوں، لیکن آج ان کو جب انہوں نے اس فورم پر خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے جو باتیں کہیں اور جو نہیں کہیں وہ جب ان سے منسوب کی گئی تو عالمی میڈیا پر فیکٹ چیک اور پھر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایون آج ڈان نے بھی یہاں پر اس کے اوپر ایک لکھی خبر دی ہے اور بتایا کہ بھائی فیک خبر، ویڈیو خبر فیک ہے، اور جو اصل میں انہوں نے وہاں پر بات کی ہے وہ یہ ہے۔ بی بی سی نے وہی کیا، انڈیپینڈنٹ نے وہی کیا۔ تو اس سب میں مجھے یہ بتا دیں، آپ کافی عرصے سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں، کہ اس سب میں حکومت کو کیا حاصل ہوا؟ حکومت کو صرف بے عزتی ملی، ذلت، رسوائی،
اور ہمارے یہاں سیانے کہتے سمپل سی ہے نا. نہیں، نہیں، جو پی ٹی آئی نے رد عمل دیا نا, اس میں ایک جملہ میں نے اور سعید صاحب نے ایک ویڈیو کی ہے کچھ دیر پہلے, اس میں وہ رد عمل ہم نے شامل کیا. ایک جملہ عمران خان سے منسوب ہے جو بہت زیادہ وہ آپ کو ریکال ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش نہیں کرتے. اگر وہ تقریر آپ اوریجنل 1 منٹ 37 سیکنڈ کی ہے نا جی, کتنا آپ کا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ 37 سیکنڈ پہ 1 منٹ 37 سیکنڈ ہی لگیں گے. آپ سن کے اس پر تبصرہ کر لیتے, شاید اپنا کیس آپ کو اس وقت بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ اس وقت تو کسی اور فریم آف مائنڈ میں چل رہے ہیں. امریکہ اور ایران کی آپ صلح کروانے کے لیے یہاں کارپیٹ بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, فرش راہ ہوئے ہیں کہ بھائی کسی طرح ہم انٹرنیشنل فورمز پر اپنی بہت زیادہ اہمیت آگے لے کے جائیں. سوشل میڈیا جو ہے نا, میں آپ کو کہوں کہ ہم بھی اس کے متاثرین ٹو سم ایکسٹینٹ ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ تھوڑا سا ایکٹیویزم یہاں پر زیادہ تھا, یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے, جب اس مقبرے سے مننے سے پہلے جب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتے تھے, تو ہم لوگ اکثر اپنے ولاگز کیا کرتے تھے, یہاں پر کوئی بات کر دیتے تھے. ظاہری بات ہے اس وقت ہم لوگ بھی انفارمڈ ہوتے تھے کیونکہ ہر وقت خبروں میں رہتے تھے. تو کچھ خبر ہم نے دے دی یا کچھ رائے زنی کر دی کسی ایشو کے اوپر, تو بہت سارے ہمارے ایسے دوست جن کو جو چیز سوٹ کرتی تھی وہ اس کو اٹھاتے تھے, جن کا صحافت سے تعلق نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا تھا, وہ اس پورشن کو اٹھاتے تھے, اس کا 1 یا 2 منٹ کا کلپ ویڈیو لگاتے تھے, اوپر کیپشن جو ہے نا وہ نہیں دیتے تھے جو نیچے ہم نے بولا ہوتا تھا. وہ کیپشن میں ایسے ایسے جو جملے لکھ دیتے تھے, ایسے ایسے الفاظ لکھ دیتے تھے جو ہم عام طور پر ادا بھی نہیں کر سکتے. ایک صحافی ہوتے ہوئے تو چھوڑ دینا, ایک بطور عام شہری بھی ہم ذرا اجتناب کرتے ہیں پبلکلی اس طرح کی گفتگو کرنے سے. لیکن بہت سارے لوگ نیچے, مجھے آپ یقین مارے, ہمارے ایک سینئر ہیں اسنات ملک صاحب, انہوں نے مجھے ایک دن ایک کلپ بھیجا, انہوں نے کہا کہ یار دل تمہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے. تو انہوں نے کہا یار نہیں, میں تمہیں سمجھتا تھا کہ تم ایسی گفتگو نہیں کرو گے, تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا. اور کہا یار یہ میں تمہیں ٹویٹ بھیج رہا ہوں, ذرا یہ دیکھو. میں نے کہا بھائی جان یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے, میں نے یہ بولا نہیں ہے, آپ سن لیتے. میں نے کہا آپ سن تو لیں. تو کہتے ہیں یار, انہوں نے پھر یہ بات خود کی, انہوں نے کہا یار یہ عجیب سوشل میڈیا کے اوپر نقوی صاحب ہیں جو کلپ پر بھی یقین نہیں کرتے, وہ پوری کی پوری پریس کانفرنس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, میں پوری خود سنوں گا. اصل میں چیز یہ ہے نا, آج کل فیک ویڈیوز, AI جنریٹڈ ویڈیوز, بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں. عام شہری کی تو سچ سمجھ میں آتی ہے. میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے, کسی نے اپنا غصہ نکال لیا کسی ایک شخص کے اوپر, کسی کے منہ میں ایک بات ڈال کے لکھ دی. میں یا آپ, ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بطور صحافی ہے, کیونکہ ہم نے آگے وہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنی ہے نا, ہم نے آگے پہنچانی ہے. تو ہم کم از کم فیکٹ چیک تو کر لیں کہ بھائی یہ جو بات لکھی گئی ہے کیا نیچے بھی یہ ہے یا نہیں, اس کے اندر ہے کہ نہیں. آسان طریقہ یہ ہے نا, میں بھی یہ نہیں کرتا تو مجھ میں اور ایک سیاسی کارکن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو ہے, اس ویڈیو کے نیچے آپ جو ہے نا صرف گروک کو ٹیگ کر کے یہ پوچھ لیں کہ کیا یہ AI جنریٹڈ تو نہیں ہے, وہ فوراً آپ کو انالیسس کر کے بتا دیتا ہے. بہت سارے ہمارے صحافی, اب زاہد گشکوری صاحب بڑے پایا کے صاحب, انہوں نے تو گروہ کو ذاتی ملازم رکھ لیا. وہ تو ایک ایک چیز اس سے, لیکن دیکھیں اسمارٹ موو ہے نا, وہ اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. جتنی فائدہ مند ہے اتنی نقصان دہ بھی ہے AI جو ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت جو ہے, بس اب کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت کے پاس اس کے علاوہ آپشن تھا خاموش رہنے کا, یا پھر کو کاؤنٹر نیریٹو ان کی تقریر پر, قاسم کی جو اصل تقریر ہے اس پر کو کاؤنٹر نیریٹو. ہاں, وہ آپ کو پتا ہے جب ابھی نندن والا ہمارا مسئلہ بنا نا 2019 میں, تو لوگوں نے اس کے اوپر نا بڑے مزے کے چٹکلے بنائے, میمز بنائے, اور انہوں نے کسی نے لکھا انڈیا کا مسئلہ بنا تھا, ہمارا نہیں بنا تھا. مطلب ہماری جھڑپیں ہوئی تھی نا, تو جہاز مار گرائے 2, ہم نے پائلٹ ہم نے پکڑ لیا. تو لوگوں نے نا مذاق میں وہ تنزیہ طور پہ بھی اور مذاق میں وہ ایک جملہ لکھا, تو انہوں نے کہا اگر قسمت میں چپیڑیں لکھی ہو نا تو بندہ دوسرے بارڈر سے جہاز پہ آ کے یہاں سے چپیڑیں کھا کے واپس بھارت چلا جاتا ہے. تو یہ حکومت کے ساتھ بھی نا کچھ ایسے ہی ہے کہ بیٹھے بٹھائے تیر گزر رہا ہے کہیں سے, آپ بیٹھے رہے یار, لے کر گئے, موٹر سائیکل لیا, کک ماری, فیض آباد جا کے جمپ آگے کر دیا, تو فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ چیزیں جیسے کہتے ہیں نا, کرکٹ میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹس مین جو ہوتے ہیں نا کچھ گیندوں کو وہ جانے دیتے ہیں, ویل لیفٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ غیر ضروری ہے, ہر ایک کے ساتھ آپ بیٹ آگے کریں گے ہو سکتا ہے آپ آؤٹ ہو جائیں. تو یہاں میرے خیال میں حکومت کو یہ چیز سوچنے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے بیٹے نے ایک بات کر دی ہے,
تو ہمیں اس کے اوپر لازمی جا کے چھکا مارنے کی کوشش کرنی چاہیے. کریز سے باہر نکلیں گے تو آپ کے آؤٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 4 سال کا یہ بتاتا ہے کہ بیانیے کی جنگ میں سوشل میڈیا میں آپ پی ٹی آئی سے نہیں جیت سکتے. ایون آپ کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ بھی آج تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر نہیں کر سکی. اور پچھلے سال بھارت میں آپ کو اسی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ضرورت پڑی کہ ہم نے بھارت کو بیانیے میں شکست دینی ہے تو آئیں جناب ہماری آ کے مدد کریں. پھر عمران خان کا بیان آیا اور آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف بھی کیا. تو یہ کچھ شکریہ ادا کیا. جی شکریہ ادا کیا. تو یہاں میرے خیال میں حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جو مسائل ان کے ہیں اور جو چیزیں انہوں نے وہاں پر جو آپ کی یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور بھائی یہ نہ تو بد دعائیں دینے سے ختم ہوتا ہے, نہ اپیل کرنے سے یہ ختم ہوتا ہے. کچھ یہ آپ کی حرکتوں سے ختم ہوتا ہے. یہ 4 شعبہ جات ہیں, اس کے اوپر حکومت نے اقدامات کرنا ہوتے ہیں. 27 کنونشنز ہیں, وہ آپ نے عمل درآمد یقینی بنانا ہوتا ہے. اور کسی غیر ملکی شہری کے کہنے پر وہ کسی دوسرے نہیں ہوتا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اپیل کرنے سے, بد دعا دینے سے یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ریاست نے اقدامات کرنے ہیں, وہ آپ کے اقدامات کو 3 4 سال 5 سال کا ایک پورا دورانیہ ہوتا ہے, وہ ہر سال آپ کے ملک میں آتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ ساری چیزیں آئیں تو میں چیک کر رہا تھا 2023 سے یورپی یونین پاکستان کو وفد بھیج کے ہر سال ان کو کہہ رہا تھا کہ فلاں شعبے میں آپ کے مسائل ہیں. اب 4 شعبہ جاتے ہیں عدیل سرفراز صاحب, گورننس, اس کے علاوہ آپ کے لیبر رائٹس ہیں, آپ کے ہیومن رائٹس ہیں, اور چوتھا آپ کا انوائرمنٹ ہے. 27 کنونشن ہے جو پاکستان نے سائن کیے, 4 شعبہ جات کے 27 آگے ان کو مینٹین رکھنا, مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 سال میں کیا ہماری حکومت نے کلائمیٹ چینج کا خطرہ, ہر سال ہمارے پاکستان میں ایک مختلف قسم کی گرمی ہمیں مل رہی ہے جو بندے کے اندر سے پانی خشک کر دیتی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور عجیب قسم کا ماحول ہم پاکستان میں, کیا حکومت نے کام کیا؟ نہیں. ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے. دیکھیں منسٹری ہے, یہاں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب کیس سنتے رہے, ہمارے پاس تو عدالتیں بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ چینج کی اتھارٹی بنایا, اتھارٹی بڑی مشکل سے انہوں نے بنائی, اتھارٹی بن گئی تو وہ غیر مؤثر ہے, متحرک نہیں کیا. آپ وہ ضرورت ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر رہے. لیبر رائٹس کا انہوں نے کہا آپ تنخواہیں کاٹ رہے ہیں, پینشن کاٹ رہے ہیں, نوکریاں آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں. پچھلے سال آپ دیکھ لیں آپ کے بجٹ میں بنیادی تنخواہ جو کم از کم ہر سال 1000 2000 5000 بڑھتی ہے, آپ نے تاجر طبقے کی وجہ سے وہ نہیں بڑھائی. آپ لیبر رائٹس کے حوالے سے آپ نے پچھلے سال میں کیا کام کیا؟ پھر ہیومن رائٹس ہے, وہ ایشو آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو اپوزیشن ہے وہ تو تنقید کرے گی, ہر معاملے میں تنقید کرے گی. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے, پہلے اپنا گھر سیدھا کر لیں, اس کے بعد پھر ہم ان کو کسی اور کو الزام دے رہے نا کہ بھائی یہ جی ایس پی اسٹیٹس ابھی تو الحمدللہ جی ایس پی پلس منسوخ نہیں ہوا, کل کو خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو جو ان کی حرکتیں ہم الزام کیوں دیں کسی اور کو, ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. آپ کو یاد ہے یہاں یورپی یونین کا وفد چیف جسٹس پاکستان سے ملا تھا, آپ کا سپریم کورٹ بار کے وفد سے جو ان کے صدر ہیں ان سے ملا تھا. ان میں انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا, آئی ایم ایف والا بھی آئے تھے, وہ بھی ملے. انہوں نے کہا کہ آپ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کریں, یہ آپ کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر اس کے اثرات ہوں گے. ہم اتنے ذہین ہیں, جاری کی تھی باقاعدہ پریس ریلیز ہے 31 جنوری کی بھی اور مڈ جنوری کی بھی ہے. ہم ماشاءاللہ سے اتنے ذہین ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہم نے اس کے اگینسٹ کیا, اور ہم نے اپنے سویلین کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں الاؤ کیا. 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر مزید سزائیں ہم نے ملٹری سے سنا کے بتایا تھا کہ ہم یہ عمران خان کی غلطی ہے یا یہ کسی اپوزیشن کی غلطی ہے؟ حکومت جو آپ نے کہا اپنی منجی تھلے تھوڑی سی ڈانگ پھیر لے, میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اب مجھے محسن بتائیں, جو آپ نے میرے سے سوال کیا تھا الٹا میں اب آپ سے کرتا ہوں, یہ حکومت عمران خان فوبیے سے کب نکلے گی؟ یہ فوبیا عمران خان کا کہ عمران خان کے بیٹے وہاں بات کرتے ہیں, ادھر سرکاری وزراء جنہوں نے حکومت کی کارکردگی بتانی ہے, حکومت کی پالیسیز بتانی ہے, گڈ گورننس یا ڈلیوری بتانی ہے کیا ہے, پالیسیز پر بات کرنے کے بجائے وہ ایک نان ایشوز کو ایشو بنا کر بیٹھ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 روز قبل دی گارڈین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, جی ٹھیک ہے, اس پہ اس سوال کا جواب تو موجود ہے, آپ نے پڑھا ہے اس آرٹیکل. مجھے ایسا لگتا ہے جو حکومت ہے نا اس نے اس آرٹیکل کو بڑا سیریسلی لے لیا. اچھا سمجھ آ گیا. ہاں جی, اور جو آج قاسم خان صاحب کے ایک نان ایشو کو انہوں نے ایشو بنایا نا, بیسیکلی غصہ اس پہ ان کو اس کا تھا, اس آرٹیکل کا بیسیکلی وہ جواب دینے کی ہو سکتا ہے انہوں نے پلان کیا اس شہر کو توڑیں بھائی پوری دنیا میں. ہاں یہ بیسیکلی اس کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا ان ادر وے. اب دیکھیں اس آرٹیکل میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نے 3 سال سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے, جس شخص کی تصویر پر پابندی ہے, جس شخص کے نام لینے پر پابندی ہے, جس شخص کے حوالے سے ڈائریکٹلی آپ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے,
मैं आपके ट्रेडिशनल मीडिया की बात करूँ, अखबारात की बात करूँ, इवन दो जिस शख्स को आप ओपन कोर्ट में पेश भी नहीं कर सकते, वो शख्स 3 साल मुसलसल जेल के अंदर रहने के बावजूद भी आज पाकिस्तान का तारीख में मकबूल तरीन लीडर है। ठीक है, इमरान खान की सियासत, उसकी तर्ज सियासत, इमरान खान की सोच, उस सब से आप इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो ज़रा बात को पहले पुष्ट रख देना। इस वक्त हकीकत क्या है? मकबूलियत है जो उस शख्स की ख़त्म नहीं हो रही, और उस मकबूलियत का ही सर बुनियादी तौर पर खौफ है। वो जो आप कह रहे हैं ना, तारी है इनके ऊपर, वो सैर, वो उस फोबिया बेसिकली हाँ। वो ये खौफ है जो तारी है कि हाथ पांव बांध कर भी अगर आप किसी दूसरे पहलवान को नहीं गिरा सकते तो फिर आखिर में आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे, और फिर आप इस तरह की जुमलेबाजी करेंगे। वो डरता क्यों नहीं? देखिए ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है ना। यहाँ पर जिस रोज इमरान खान, पहली बात तो ये है कि नजर नहीं आ रहा, अब तो उनके साहबजादे ने भी एक रोज कबल द टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि वालिद साहब किसी भी सूरत में डील नहीं करेंगे। माइक थर्टन बड़े कैप्टन रहे, इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे, राइवल रहे हैं। हाँ, उनको इंटरव्यू में उन्होंने कहा सारी है कि चीजें वो कभी भी इनके साथ डील करके बाहर नहीं आएंगे। अगर वो बाहर आएंगे तो वो अपने लोगों से नजरें कैसे मिला पाएंगे? ये बुनियादी सी चीज़ है, समझ नहीं पा रहे। हाँ, एक तो ये हो सकता है कि अब जो मौजूदा हालात में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने नो डाउट एक मकाम हासिल कर लिया, वो मई के बाद जो उन्होंने एक बूस्टर उनको लगा था ना अमेरिका की, वो ट्रम्प के बयानात बूस्टर है ना बेसिकली। वो जब पलटा खाएगा फिर पता चलेगा ये बूस्टर कितना है। अगले 5-7 साल तो इमरान खान साहब अंदर ही रहे तो इनका गुजारा होता रहेगा। अदरवाइज जिस रोज वो बाहर आ गया, इस बात का इनको भी इदराक है, इनको भी इस बात का इल्म है, फिर इनका कम से कम अगले कुछ अरसा जो है ना, इनका फ्यूचर नहीं नजर आता। सही आखिरी प्लीज देखिए, सियासी जमातों में ना कभी भी ये नहीं होता कि एक सियासी जमात ये हर वक्त उसकी कोशिश हो कि हम नहीं, हर जो है ना हुकूमत हम नहीं करनी, हर दौर में हम नहीं आना, हर इलेक्शन हम नहीं जीतना है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। सियासत असल होती अपोजिशन में है। अब इमरान खान साहब 3 साल से जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी चल रही है, बगैर लीडरशिप के चल रही है। अच्छा, पार्टी सियासी जमात, उनका बयानिया उसी तरह खड़ा है, उसी तरह मौजूद है, ना एस्टेब्लिशमेंट से तोड़ हो रहा है, ना हुकूमत से हो रहा है। तो जिस चीज का 4 साल से आप टकरे मार रहे हैं, नहीं हो रहा, तो सारे इख्तियारात होते हुए, सारी ताकत होते हुए, रियासत, सारा वसाइल, आपके बयानिए की हालत इनकी ये है। करामत मुगल साहब, अभी हमारे अफगानिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, आपने वजारत इत्तलात से एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाई है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, दुनिया जहान में जो कोई बंदा था, एक ऐसा नहीं मिलता आपको जिसने उसकी तारीफ की, और जो खुद हुकूमती लोग थे या हुकूमत की साइड लेने वाले थे, वो बैठ के कह रहे हैं यार कि ये क्या आपने खच मार दिया। एक अल्लाह रखा पेप्सी वाला इवेंट था, और दूसरी वो वीडियो आई है, ये मेरे ख्याल में दोनों एक मेयार की थी। तो हुकूमत को जहां पर अपनी गलती है, आप एक बंदा है, आपसे ताकतवर है, आप नहीं हरा पा रहे, तो यार आप एक बेहतर हिकमत अमली के साथ कुछ अरसे के बाद दोबारा वापस आ जाए। सियासत में तो यही होता था ना, बुरा रोने से बेहतर होता है कि आप चुप रहे। अगर आपके पास बेहतर बयानिया नहीं है, आप काउंटर नहीं कर सकते, तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि आप उसकी बात छोड़कर अपनी बात शुरू कर दें कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। इस वीडियो से मुझे, अदील सरफराज साहब को और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।